मेरी बीवी 8 माह की हामला थी जब मैं गर्मी की वजह से दोस्तों के साथ मरी चला गया। मैं अभी मरी में ही था जब मुझे खबर मिली कि सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से मेरे बच्चे और बीवी का इंतकाल हो गया है। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं रोते हुए अगले रोज घर पहुंच गया। तब अम्मी ने बताया कि बीवी और बच्चे को दफना दिया गया है। मैं बहुत रोया था। अब मैं रोज शाम को अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पर जाता। जब एक दिन मुझे रात में अपनी बीवी की बहुत याद सताने लगी, मैं कब्रिस्तान गया तो देखा कि चादर पहने एक औरत मेरी बीवी की कब्र पर बैठी रो रही है। लेकिन वो मुझे देखते ही वहां से भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागा और जैसे ही मैंने उसकी चादर खींची, मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। दिल करता अभी जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम परवेज है, मैं इंजीनियर हूँ और मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहा था। मैं कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाता रहता हूँ, क्योंकि जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ उसकी दूसरी ब्रांचेस दूसरे शहर में भी हैं। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मेरी बीवी का नाम निदा है और हम दोनों में बेइंतहा मोहब्बत है। निदा और मेरी मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी और वो भी पेशे के एतबार से मेरे जैसी इंजीनियर ही है और हमारी कंपनी दूसरी ब्रांच जो लाहौर में थी, मेरी बीवी वहाँ नौकरी करती थी। 2 साल पहले जब मैं लाहौर गया तो वहाँ मेरी मुलाकात निदा से हुई। फिर हमारी दोस्ती और फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। तभी एक रोज मुझे निदा का फोन आया। उस वक्त मैं कराची में था। उसने मुझे फोन पर बताया कि उसकी अम्मी और भाई उसका अचानक निकाह कर रहे हैं। वो बहुत रो रही थी और उसकी ये बात सुनते ही मैं भी परेशान हो गया था। अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम होते देखकर मैं तैश में आ गया और सबसे पहले अपनी अम्मी से बात की। अम्मी के चेहरे का रंग बिल्कुल तब्दील हो गया। फिर वो बोली कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी शादी की बात करते हुए 3 जवान बहनें घर पर बैठी हैं और तुम अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हो। उस लड़की से बोलो कि वो 5 साल इंतजार करे, इससे पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। अम्मी की ये बात सुनते ही मैं दंग रह गया था, क्योंकि उस वक्त मैं 25 साल का था। मैंने अम्मी को समझाया कि बहनों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन निदा की शादी कहीं और हो जाएगी। तो अम्मी मेरी बात पर मुझे गुस्से से बोली कि हो जाने दो। अम्मी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था, जबकि निदा के भी मुस्तकिल मैसेज आ रहे थे। मैं भी सख्त परेशान था। फिर मैंने ये फैसला करने में देर ना की। मुझे मालूम था कि अम्मी को मैं जैसे तैसे बाद में मना लूंगा, लेकिन अभी मुझे निदा के पास पहुंचना था। तब मैं अगले ही दिन लाहौर आ गया। मैंने निदा के घर वालों से मिलने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और बोली कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। फिर निदा और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। जब मैं उसे अपने साथ कराची लेकर गया तो मेरी अम्मा देखते ही पत्थर की हो गईं। उनके चेहरे का रंग सफेद हो गया। मैं समझा कि वो गुस्से से हमें घर से निकाल देंगी, मगर उन्होंने कुछ ना कहा। बस उनका मूड बहुत खराब हो गया। ये सब देखते ही निदा भी परेशान हो गई थी, पर मैंने उसे समझाया कि अम्मी मान जाएंगी, बस तुम परेशान मत रहना। मगर मेरी 3 बहनें झगड़ा करने पर उतर आई थी। इससे पहले के बाद हद से बढ़ती मैंने इरादा किया कि अम्मी को मनाने से पहले बहनों को शीशे में उतारूंगा। और मैंने निदा को भी यही कहा था कि बस मेरी बहनों को मुट्ठी में कर लो, अम्मा खुद ब खुद मान जाएंगी। मेरी बहनें मुझसे छोटी थी। 2 के रिश्ते अम्मी पसंद कर चुकी थी और एक अभी जेरे तालीम थी। अम्मी ने मुझसे और मेरी बीवी से कलाम तक ना किया, ना ही मेरी बहनें मुझसे बात कर रही थी। जब मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को बमुश्किल राजी किया और फिर मैंने अपनी बीवी की उससे दोस्ती करवाई। मेरी बहन से मेरी बीवी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बाकी 2 बहनों की अम्मी एक साथ शादी कर रही थी। वो सभी लोगों से निदा का तारुफ बहू की हैसियत से करवा रही थी। मुझे लगा कि अब उन्होंने निदा को बतौर बहू कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ बहनों की शादी की तैयारी जोरों शोर पर थी। मैं अम्मी को भी मना रहा था और ये देखकर खुश था कि अम्मी का दिल अब नरम पड़ रहा है। खैर से मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। घर में अम्मी और मेरी बीवी होती। मेरी छोटी बहन दिन में पढ़ने जाती है और वापस आकर अपने कमरे में बंद रहती। इसी दौरान मेरी बीवी हामला हो गई। औलाद की खुशखबरी सुनकर मेरी अम्मी सब कुछ भूल गई, सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए। उनको मालूम था तो सिर्फ इतना कि उनकी बहू के पेट में उनके बेटे की औलाद है, और कुछ मेरी बीवी की अच्छाई का नतीजा था कि मेरी अम्मी मुतासिर हो गई थी। सब कुछ बिल्कुल खुशगवार हो गया था। मेरी बीवी को हामला हुए 2 माह ही गुजरे थे कि मेरी बीवी आए रोज मुझे मेरी माँ की शिकायतें करती रहती। कभी कहती कि अम्मी ने मेरा सालन जला दिया, तो कभी कहती अम्मी ने कपड़े जला दिए हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ। और अगर वो ये सब मेरी बहन के बारे में बोलती तो शायद मैं यकीन भी कर लेता, पर मैं जानता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ जिद्दी जरूर थी, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो बहुत नेक सीरत थी। मेरी बीवी मुझसे शिकायतें करती तो मैं उसे डांट देता, लेकिन वो चुप होने की बजाय मजीद बोलना शुरू कर देती। मैं बड़ा हैरान था
کیونکہ ندا کا تو انداز ہی بدلتا جا رہا تھا، وہ اب بہت بدل گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب میری امی الگ خوف زدہ سی رہنے لگی تھی۔ وہ پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہ تھی، لیکن بس اتنا کہتی کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور تم نے اسی اندھی محبت میں بہت غلط فیصلہ کر لیا ہے، اس کا تمہیں جلد احساس ہو جائے گا۔ امی کی یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے امی سے اس متعلق بہت پوچھا، پر امی رونے لگ جاتی اور مجھے کچھ نہ بتاتی۔ دوسری جانب میری بیوی الگ پریشان کر رہی تھی۔ پہلے اسے میری ماں اور اب میری بہن سے بھی شکایتیں شروع ہو گئی تھی۔ وہ مجھے نظر انداز کرنے لگی اور ہر وقت فون پر مصروف رہتی۔ ایک بار میں نے غلطی سے اس کے فون کو اٹھایا، میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، لیکن اس نے بری طرح سے میرے ہاتھ سے فون کو چھین لیا۔ اس کا فون چھینا مجھے حیران کر گیا تھا اور میرے شک پر یقین کی مہر اس کے سفید چہرے نے لگا دی تھی۔ جب میرا فون اٹھانے پر اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی تھی، تو وہ الٹا مجھ پر ہی برس پڑی اور بولی کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں شک نہیں کر رہا، تم شک کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ تب وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ کی ماں اور بہنوں نے آپ کے دماغ میں گند بھر دیا ہے، انہوں نے ہی میرے متعلق آپ کو کچھ کہا ہوگا۔ وہ بے وجہ غصہ کر رہی تھی، جیسے اپنا جرم چھپا رہی ہو۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا اور میں شدید پریشان تھا، کیونکہ میری بیوی میری ماں بہنوں کی دشمن بن گئی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی، میں بیوی کی غلامی کرتے ہوئے ماں کو اس کا حق نہیں دے رہا تھا۔ میں اسی متعلق کوئی فیصلہ کر رہا تھا جب میرے واٹس ایپ پر میری بہن کا میسج آیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو کوئی 2-3 وائس کلپ تھے اور ایک کال ریکارڈنگ تھی۔ میں وہ غور سے سننے لگا اور سنتے ہوئے میرے ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ وہ ریکارڈنگ ندا کی تھی۔ وہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اب تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ندا اتنا گھنونا کھیل کھیل سکتی ہے۔ میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ ندا کو چھوڑ اب مجھے اپنے بچے کی فکر ہو رہی تھی۔ جب میں نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے اس کے گھر سے نکلنے اور آنے جانے پر پابندی لگا دی، میں نے ندا سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اپنے ارادوں میں ناکام ہوتی ندا اب میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اور میں بخوبی جانتا تھا کہ اس کا مقصد آخر کیا ہے۔ تب ایک دن اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں نے غلطی پوچھی تو بولی، بس مجھے معاف کر دے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، صرف کچھ ہی وقت کی مہمان ہوں۔ ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت میں مر جاؤں۔ اس کی باتوں نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، پر میں نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ان دنوں گرمی بہت تھی۔ میں اکثر گرمیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری چلا جاتا تھا۔ اس بار بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری گھومنے جا رہا تھا، لیکن میری بیوی مجھے جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ خوف زدہ سی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ اس کا خوف میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اسے یوں خوف زدہ کر رہی ہے؟ تب اس نے میری منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں اسے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں۔ پر میں نے اسے بتایا کہ صرف کچھ دنوں کی ہی بات ہے، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ تبھی اس نے کہا کہ آپ مجھے میرا موبائل دے کر جائیں۔ ایک بار پھر اسے موبائل کے لیے مچلتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور غصے سے کہا کہ تم امی والے موبائل سے مجھ سے بات کر لینا۔ اس کے بعد میں دوستوں کے ساتھ مریض چلا گیا۔ ابھی مجھے گئے 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ جب میرے پاس فون آیا کہ میری بیوی سیڑھی سے گر گئی ہے اور اسی حادثے کی وجہ سے میری بیوی اور بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر کسی بم کی طرح گری تھی جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا تھا۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھا زاروں قطار رونے لگا۔ جب ہوش آیا تو فوراً واپس لوٹا۔ ایک دن بعد گھر پہنچا تو امی نے بتایا کہ بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا ہے۔ میں امی کے گلے لگ کر بہت رویا۔ امی بھی میرے ساتھ روئیں۔ میں نے روتے ہوئے غصہ بھی کیا کہ ایک بار مجھے میری بیوی بچے کی شکل تو دیکھنے دی ہوتی۔ مجھے ندا کے جانے کا غم یوں لگا تھا کہ کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا تھا۔ میری نوکری ندا اور اپنی اولاد کے غم میں چھوٹ گئی تھی۔ میں بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا، جبکہ میری امی ندا کی موت کے بعد عجیب ہو گئی تھی۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ ہر وقت کمرے میں روتی رہتی اور میرے پاس آ کر پوچھتی کہ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ان کی یہ باتیں مجھے الجھا دیتی تھی کہ میری امی ایسی باتیں آخر کیوں کرتی ہیں، لیکن میں تو اپنے ہی غم میں ڈوبا تھا۔ میری بیوی اور بچہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ میں روز شام وہاں جاتا اور اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر بیٹھ کر روتا، گھنٹوں ان سے باتیں کرتا۔ اس طرح میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ مجھے رو رو کر ملال ہوتا کہ میں کیوں دوسرے شہر گیا، کاش میں نہ جاتا۔ ایک روز رات کے وقت مجھے ندا کی شدید یاد ستانے لگی۔ میں اٹھ بیٹھا اور تسبیح پڑھنے لگا، پر میرے دل کو پھر بھی قرار نہ آیا۔ آج ندا کے انتقال کو 5 مہینے گزر چکے تھے، پر مجھے پھر بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہے۔ میرا دل گھٹنے لگا تو میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر گیا۔
قبر پر پہنچا تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ قبر پر بیٹھا کوئی رو رہا تھا، بہت سارے پھول بھی قبر پر پھیلا رہا تھا۔ میں چونک گیا اور فوراً گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت میری بیوی اور بچے کی قبر پر آ کر رونے والا کون تھا، یہ سوچتے ہی میں نے اسے فوراً پکارا، پر وہ میری آواز پر تیزی سے بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا اور ہاتھ میں آئی اس کی چادر کو کھینچا تو اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی تھی۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ندا واقعی زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی تھیں اور وہ واپس بھاگنے لگی تھی جب میں نے اسے پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگا۔ وہ 6 ماہ بعد مجھے ملی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کے مرنے کا یقین میں نے اب تک نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا اور میں ہوش میں لوٹا تو پہلا خیال مجھے اپنے بچے کا آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارا بچہ کہاں ہے تو وہ مجھے پانی بھر آنکھوں سے گھورنے لگی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ جو خود پر ضبط کیے کھڑی تھی وہ ضبط توڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسے چپ کروایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ سننے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی میرے ساتھ چلنے کو، اور پھر جب اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اپنا آپ کھوتے ہوئے اس پر چلانے لگا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا اور پھر کڑی سے کڑی ملانے پر جو کہانی بنی وہ میری جان نکالنے لگی۔ میں نے غصے سے پوچھا، پچھلے 6 مہینے سے تم کہاں تھی؟ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے جانے لگی۔ میں نے اسے پکڑ کر روکا اور کہا، بے حیا عورت، تم نے اپنے مفاد کے لیے میرے بچے کو مار دیا۔ میں 6 مہینے سے تمہارا غم منا رہا ہوں اور تم میرے بچے کو مار کر کتنی آزادی سے گھوم رہی ہو اپنے اس عاشق کے ساتھ۔ میری بات پر ندا نے روتے ہوئے ایک تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور بولی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے تم جیسے انسان سے شادی کی۔ میرے بچے کو میں نے نہیں بلکہ تمہاری ماں نے مارا ہے۔ وہ چلا کر بولی اور میری دنیا ہلا گئی۔ بھلا میری ماں میرے بچے کو کیوں مارتی؟ تب میری بیوی چلاتے ہوئے مجھے سب کچھ بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد اس کی دوستی میری چھوٹی بہن سے ہو گئی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو امی نے بھی اسے قبول کر لیا۔ میری بہن سے جب اس کی دوستی بڑھی تو اسے معلوم ہوا کہ میری بہن کی ایک آوارہ لڑکے سے دوستی ہے، وہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہے۔ تبھی اس نے میری بہن کو بول کر اس لڑکے سے بات کی اور اسے رابطہ کرنے سے منع کیا، اور وہ لڑکا ڈٹھائی پر اتر آیا اور بولا کہ میں شمائلہ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر جب وہ نہ مانا تو ندا نے میری بہن شمائلہ کو سمجھایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ اس لڑکے سے رابطہ کیا تو وہ گھر میں بتا دے گی۔ یہ بات میری بہن کو سخت ناگوار گزری۔ شمائلہ نے امی کو ندا کی طرف سے ورغلانا شروع کر دیا۔ ندا نے جو اس لڑکے سے بات کی تھی اور اس کو منع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرے، تو جواباً اس لڑکے نے کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری سچی محبت ہے۔ اس پوری کال میں سے ان چند باتوں کی ریکارڈنگ کاٹ کر میری بہن نے مجھے سینڈ کر دی تھی تاکہ میں ندا کی طرف سے بدگمان ہو جاؤں، اور امی کو بھی سنائی، اور امی اور میں دونوں ہی ندا کی جانب سے شدید بدگمان ہو گئے تھے کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کے بعد میری بہن کبھی ندا کے کپڑے جلا دیتی تو کبھی کھانا خود جا کر کمرے میں سو جاتی، اور جب ندا میری امی کو دیکھتی تو یہ سمجھتی یہ انہوں نے کیا ہے، اور جب وہ یہ سب باتیں مجھ سے بولتی تو میں اس پر یقین نہ کرتا کیونکہ میری آنکھوں پر بھی بدگمانی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کا موبائل لے لیا۔ جب اس کی ڈلیوری کے دن قریب آنے لگے تو وہ ویسے ہی فطری طور پر خوف زدہ تھی، لیکن اسے میری ماں اور بہنوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ میری منت کر رہی تھی کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں چلا گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے امی سے بات کرنے لگی تھی جب امی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس کو گرتا دیکھ کر امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ میری تڑپتی بیوی کو ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر کو ایمرجنسی ڈلیوری کرنا پڑی۔ بچے کی جان خطرے میں تھی، اسے مشین میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہی دنیا میں آ گیا تھا، لیکن وہ بچ نہ سکا اور میری امی کے سامنے ہی دم توڑ دیا۔ یہ صدمہ میری امی کے لیے بھی بہت گہرا تھا، اور میری بیوی کو جب ہوش آیا تو وہ بہت روئی۔ میری ماں نے اپنا قصور چھپانے کے لیے سارا الزام میری بیوی پر لگا دیا کہ تم نے جان بوجھ کر بچے کو مارا ہے، اور پھر بچے کو دفنانے کے بعد میری بیوی یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ میرے بچے کے ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی ہے، جبکہ میری ماں ڈر گئی تھی کہ کہیں میں یہ بات جان کر انہیں چھوڑ ہی نہ دوں، اس لیے جھوٹ بول دیا کہ ندا بھی مر گئی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ندا نے نوکری شروع کر دی اور اکیلے ہی رہنے لگی۔ وہ روز شام اس قبر پر آتی تھی اور جب تک میں یہاں بیٹھتا تھا وہ رخ موڑ کر کسی اور کی قبر پر بیٹھی روتی رہتی تھی، اور پھر میرے جانے کے کچھ دیر بعد خود قبر پر وقت گزار کر چلی جاتی۔
निदा मुझे अकेला छोड़कर जा रही थी, जबकि मैं शिकस्ता कदमों से जमीन पर बैठ गया था। इसीलिए मेरी अम्मी मुझसे माफी मांगती रहती थी। इस समय खुद निदा भी मर सकती थी और अस्पताल में एक दिन वो सीरियस कंडीशन में रही थी। मैंने अपनी अम्मी से कुछ ना कहा क्योंकि वो पहले ही बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मैं रोज कब्र पर जाता, वहां मुझे निदा मिलती, लेकिन वो इतनी सख्त खफा थी कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब अम्मी को इस बारे में पता चला कि वो कब्रिस्तान आती है, तो वो मेरे साथ कब्रिस्तान गई और निदा से माफी मांगकर उसे मनाकर ले आई और साथ मेरी बहन की शादी करके उसे रुखसत कर दिया। इस बात को 2 साल बीत गए हैं। कल ही मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई है। निदा और मैं अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। निदा भी खुश है क्योंकि निदा, मैं और मेरे छोटे बेटे ने जाकर निदा के घर वालों से माफी मांगी थी और उन्होंने भी दिल बड़ा करके हमें माफ कर दिया है। आज हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं।